Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you everyone for joining. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us our Ramadan, and it's going by so fast. May Allah ta'ala give us the ability to understand what we are about to study today and implement it in our lives. Okay, so the hadith for today, in the last classes, we've been studying about the importance of focusing on the hereafter, right? हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस तरीके से गाइड किया through the Quran and through the ahadith of Nabi Pak that we are supposed to be focusing on the dunya. No, we are supposed to be focusing on the akhirah, right? And Allah subhanahu wa ta'ala has taught us कि रिस्क या माल या अहल, ये सारी चीज़ें जो हमें रोकती हैं अपनी आखिरत पे फोकस करने से, वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने उनका वादा किया हुआ है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो चीज़ें। बट जो चीज़ हमें अपनी आखिरत बनाने पे आमादा करती है, वो अल्लाह की तरफ से हिदायत है, और वो जब हमारे पास होती है तो फिर हम एफर्ट्स करते हैं अपनी आखिरत के लिए, एंड वो एफर्ट्स जो हैं, दोज आर द थिंग्स दैट विल इंशाअल्लाह बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो today we're going to talk about another thing that Islam really defines differently, क्योंकि इस कोर्स में हम यही देख रहे हैं कि इस्लाम चीज़ों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन करता है कि अगर हम दुनियावी एतबार से चीज़ों को देखते हैं तो ये दुनिया जो है उसको उसको दुनिया वाले बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि जैसे कि यही हमारी ज़िंदगी है और इसी में हमने जो बना लिया, जो कर लिया, वही हमारा फ़ायदा होगा। जवानी जो है लोग दुनिया कमाने में अपनी ज़ाया कर देते हैं, जबकि दीन जो है वो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है वो आखिरा है, राइट? दीन बिल्कुल अलग तरीके से इस दुनिया को डिफ़ाइन करता है। दीन इसको डिफ़ाइन करता है एज अ ट्रांजिट, राइट? जो हमारा ट्रैवलर माइंडसेट है वो आप लोग हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि वही हमारे लिए बेसिकली एक लाइट है कि जिससे हम बाकी की अहादीस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने में काबिल होंगे, ठीक है? सो आज की इंशाल्लाह हदीस है, लैसल गिना अन कथरतिल अर्दी वलाकिन्नल गिना गनियन नफ्सी, ठीक है? This is a very profound hadith because clearly Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam हमें एक definition दे रहे हैं गिना की, ठीक है? हम गिना के ऊपर भी बात करेंगे, but the hadith is just telling us that गिना is not that आपके पास बहुत सारा wealth है, ठीक है? But it is that आपका दिल जो है वो गनी है। गनी क्या होता है? बेसिकली वी नॉर्मली एसोसिएट इट विद वेल्थ। इट इज़ अबाउट वेल्थ कि माल आपके पास कितना है या आप मुस्तगना हैं, मतलब यू डोंट नीड मनी, यू डोंट आस्क फॉर मनी, आपके पास मोर देन इनफ है, राइट? बट उसकी जो रूट वर्ड्स हैं गैन, नून और या, इनकी जो मीनिंग अरबिक डिक्शनरी से आप देखेंगे तो उसमें आता है टू बी फ्री फ्रॉम वांट, ठीक है? एंड ये है कि टू बी एबल टू स्पेयर, ठीक है? टू नॉट टू नीड, कि आपके पास ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअली स्पेयर कर सकते हैं, आपके पास मोर है और आप फ्री हैं फ्रॉम वांट। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो जो वर्ल्डली कॉन्सेप्ट ऑफ रिचनेस, इट बेसिकली इज़ कि आपके पास बहुत सारा है। हम रिच तो होते हैं, बट डू यू रियली थिंक द रिच आर एक्चुअली फ्री ऑफ वांट बिकॉज और फ्री ऑफ नीड? बिकॉज द मोर यू गेट रिच द मोर यू एस्पायर के और होता, ठीक है? अगर आपके पास एक आपकी सैलरी है 2 लाख की, फिर आपको होगा कि और होती, फिर आपके पास 2 लाख की सैलरी से आपकी 5 लाख सैलरी हो जाती तो आपको होता है और होती, फिर आपकी 10 लाख सैलरी हो जाती तो आपको होता और होती, फिर आपकी एक गाड़ी हो जाती तो आपको होता एक और होती, फिर आपकी एक और हो जाती तो आपको होता इससे बेहतर होती, फिर आपकी उससे बेहतर हो जाती तो आपको होता एक घर होता, फिर एक घर हो जाता तो आपको होता उस फलां इलाके में भी होता, फिर उस फलां इलाके में भी होता तो फिर आपको बाहर के मुल्क में घर चाहिए होता, फिर वहाँ पे घर होता तो फिर आपको सिटीजनशिप चाहिए होती, तो वो तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। तो हम एक्चुअली जो दुनिया की जो डेफिनेशन है रिचनेस की, इज दैट पर्सन रियली रिच? बिकॉज ही स्टिल गना इस्लाम के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ऑफ वांट, कि आपको अब ज़रूरत नहीं है, यू हैव मोर देन इनफ। बट जब आप देखेंगे हकीकी अमीर लोगों को तो दुनिया के एतबार से तो दे स्टिल वांट मोर, दे आर नॉट फ्री, दे एक्चुअली आर बाउंडेड। वो एक्चुअली है ही नहीं
کہ وہ فریڈم ہو گیا ان کے پاس، وہ ایکچولی اپنے مال سے باؤنڈیڈ ہیں کہ ایک چیز، کیونکہ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس مال تو ہے نا، واٹ ڈو دے ڈو اباؤٹ اٹ؟ تو پھر وہ ایسپریشنز بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز بھی ہوتی، فلاں چیز بھی ہوتی، فلاں بھی ہوتا، فلاں بھی ہوتا. اینڈ ایکچولی یور مال ڈزنٹ فری یو، اٹ ڈزنٹ لبریٹ یو، اٹ ایکچولی ہولڈز یو بیک. اٹ ایکچولی آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسی کے پیچھے بھاگتے رہیں. دوسری چیز، مال کس طریقے سے دنیا کے اندر جو مال ہے وہ آپ کو لبریٹ نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ مال خود بخود تو پیدا نہیں ہو جاتا. اینڈ پیپل ڈو سے کہ نہیں آپ کچھ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، دے یو نو ارن منی فار یو، بٹ پیپل فرگیٹ دیٹ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور فزیکل ٹائم، کہ ایز ان آپ کتنا آورز لگا رہے ہیں ٹو ورکنگ فزیکلی. اٹس آلسو اباؤٹ یور مینٹل آورز. آپ مینٹلی، I would literally like to make this an important point in today's session, that please start thinking about your mental hours as well. اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، جیسے وہ ایک لیبر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. دا اماؤنٹ آف ٹائم سم تھنگ از کنزیومنگ آف یور مائنڈ، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. سو یو آر تھنکنگ کہ جاب صبح 8 سے 6 بجے تک کی ہے، بٹ ایکچولی جو بھی ہو رہا ہے اس جاب کے اوپر، تو آپ کا پورا waking hours are being consumed by that thought, by those problems, by the toxic behavior or whatever. اینڈ واٹ ہیپنس از کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فری ہی نہیں ہے. تو خود بتائیں، جب آپ کے دن کے گھنٹے فری نہیں ہوتے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے، بیکاز یو لائک صبح سے شام تک آپ صرف جاب پہ ہی جا رہے ہیں اور آتے ہیں تھکا کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر جاب پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک ٹائم کے بعد یو فیل کہ ایسے لائف میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے، رائٹ؟ سملرلی ہم لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مائنڈ کے اوپر جو آورز ہیں ہمارے، وہ ہم کتنا زیادہ ٹو دا پوائنٹ کہ ویکنگ آورز ہی سارے ایک ہی چیز کنزیوم کر رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی جو دوسری چیزیں زندگی میں، ان کو آپ وقت ہی نہیں دے پاتے، اپنا مائنڈ کا ٹائم، کہ آپ پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹے مسئلے اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو فکس دوز پرابلمس، اینڈ دین دے بیکم اتنے بڑے پرابلمس کہ پھر آپ اپنے فزیکل آورز میں فنکشن نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ پھر آپ کو کسی ذہنی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ کے رشتے اتنی زیادہ برے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مینٹل اسپیس ہی نہیں تھی ٹو ڈیل ود دوز تھنگس، بیکاز یو ہیڈ آکوپائڈ یور مینٹل اسپیس with something entirely different. And in most of the cases, wealth, abundance of wealth is that thing. تو یعنی کہ آپ ایکچولی غنی ہیں ہی نہیں، آپ ہیں ہی نہیں مستغنا. آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے. Even if that amount is, you're not physically working for it, you're still mentally working for it. It's still taking space mentally, right? And we do not, especially in our youth, mindset اتنا زیادہ معاشرے میں یہ بنا دیا ہے کہ مال جمع کرنا ہے اور لینڈ جمع کرنا ہے، پراپرٹیز ہونی چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، اتنا یہ کر دیا. اور اسپیشلی یوتھ، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو ٹائم ہے اس کو جمع کرنے کا. جبکہ ایکچولی یہ جو جوانی ہے، یہ ٹائم کیا اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ابھی جوان ہیں پھر کل بوڑھے ہو جائیں گے. ہمیں روز اللہ کی عبادت کرنی ہے. 5 وقت کی نماز ہم پہ اگر فرض ہے تو ہمیں روز پڑھنی ہے. اس میں کوئی چھٹی نہیں آتی ہے کہ سیمسٹر بریک آ گیا ہے، یا سنڈے آ گیا ہے، یا ویکیشن آ گئی ہے کہ اب نہیں کرنا. ہمیں روز اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم فری ہیں ہی نہیں ان دیٹ سینس. تو ایک تو یہ ڈیمارکیشن ہی اتنی خراب ہے. اور جوانی میں جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر ایز ٹائم گوز آن اینڈ آن اینڈ آن، آپ کا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بلیس کرتے ہیں with a lot of things، جو ہم پھر آہستہ آہستہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ when you make Allah your focus, that's the point where he starts blessing you with things جو دنیا آپ کو کبھی بلیس نہیں کر سکتی. One of that thing is contentment of the heart. کیونکہ جب آپ اللہ کو اپنا فوکس بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قناعت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس کرتے ہیں with being happy the way you are، شکر گزاری کے ساتھ بلیس کرتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می، ایک پرسن ہے، اس نے 15 یا 16 سال کی عمر میں ہی اللہ کو اپنا فوکس بنا لیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ فائدے کی چیزیں دینا شروع کر دی. آپ امیجن کریں اس کی زندگی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. ایک 15 سال کا بندہ جس کی پوری زندگی آنے والی 15 کے بعد his mindset is happy، کہ وہ خوش ہے اس کو جو اللہ نے دیا ہے اور وہ شکر گزاری کرتا ہے. وہیں پہ ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر فوکس والی زندگی نہیں گزاری. ایج آف 40 یا 50 میں آ کے یا 60 میں آ کے اب اس نے سوچا کہ چلو اب میں ہیئر آفٹر کی فکر کر لیتا ہوں.
اب اس کو زندگی بچی کتنی ہے اس کے پاس، اس نے اتنے ریگریٹس جمع کر لیے ہوں گے، اس نے اتنی چیزیں، اور اس کی بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ اب ایک 15 سال کی عمر سے عبادت میں لگا اور اس کی زندگی میں مائنڈ سیٹ اس کا سب کچھ فکس ہونا شروع ہو جائے، آٹومیٹکلی اس کو اس کی پرائیورٹیز فکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھر آبویسلی ان رشتوں میں انویسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو رشتے پھر بعد میں جا کے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کی میرٹل ریلیشن شپ ہے تو آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ، آپ کی پیرنٹس کے ساتھ، آپ کی سبلنگس کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ، یہ وہ رشتے ہیں جو مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اینڈ ایونچولی یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم اینڈ اسپیس۔ بٹ آپ کی اگر پرائیورٹی واز جسٹ ٹو ارن، اینڈ یہ آپ نے سوچا ہوا تھا کہ جوانی میں تو مجھے کمانا ہے تاکہ بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ لوں اور آرام کی زندگی جیوں، بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ جو آپ کو اس بڑھاپے میں فائدہ دے گی۔ ٹیل می if you want to learn about this, you can study about Islamic، اس کی نہ بھی بات کریں تو جاپانیز کلچر میں the oldest living people in the island of Okinawa، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں یا longevity کے اوپر جو اسٹڈیز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اٹس ناٹ ایور کہ ان کے پاس بہت سارا مال ہے، ان کے پاس بہت سارے گھر ہیں، ان کے پاس بہت ساری ویلتھ ہے۔ اٹس ایکچولی the reason why old people are happy is mostly because they're not lonely، کیونکہ they have a family around them، they have people around them، تو ان کا every day somebody is looking forward to meet them، کوئی ہے جو ان سے ملاقات کے لیے انتظار میں ہے، کوئی ہے جس کے پاس مطلب جو ان کے پاس آیا ہے ان سے ان کو ایک امپورٹنس دیتا ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں۔ یہ حالت مطلب یہ جو اولڈ لوگوں کی جن کی یہ زندگی میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ ایکچولی ہیپی ہوتے ہیں۔ سو لیکن وہیں پہ جن کے پاس یہ سب نہیں ہوتا، کیونکہ جو جوانی تھی، جو وقت تھا ان چیزوں کو فاسٹر کرنے کا، ان میں انویسٹمنٹس کرنے کا، وہ سارا ٹائم تو آپ نے دنیا میں لگا دیا، اینڈ جب اب آپ کو ریپ کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کے پاس کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ بیٹھے رہیں ایک بڑے سے بنگلے کے اندر، بٹ اف آپ کے سارے بچے باہر چلے گئے، نو بڈی از کمنگ بیک، نو ون از کالنگ یو، تو آپ بیٹھے رہیں کروڑوں کے بنگلوں میں بیٹھے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اینڈ آف دا ڈے وہ چار دیواری ہے جو آپ کو ایکچولی کاٹے گی، بیکاز یو آر جسٹ لائک دیر از نتھنگ ایلس ان دیٹ، اٹس جسٹ مٹیریل، رائٹ؟ سو دیٹ از لائک اے پرابلم جو ہمارے معاشرے میں ہے، کہ ہم ابنڈنس آف ویلتھ کو رچنس سمجھتے ہیں۔ انویسٹمنٹ والی جو میں نے بات کہی، اسی لیے اسلام میں اتنی خوبصورت یہ چیز ہے کہ انویسٹمنٹ کا بالکل کانسیپٹ ہی اسلام نے بدل دیا ہے۔ ہم اس معاشرے میں جب رہتے ہیں تو جب لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دیئر فیملی، انویسٹمنٹ کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو لگتا ہے کہ یار فیملی کے ساتھ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، بچے کے ساتھ صبح میں اگر ڈراپ کرنا، اگر پاسبل ہے، اوبیسلی کسی کی جابس کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوتا، بٹ فار ان کیس یو اٹس پاسبل فار یو ٹو ڈراپ یور کڈ، اینڈ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کو دیر سے آفس جانا ہے، پر پیپل آر لائک یار وین لگاؤ، کون جلدی اٹھے گا، آفس میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ میں رات میں سوتا ہوں اتنا لیٹ، مجھے جلدی جلدی اٹھ کے صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ یا مدر ہیں، وہ کہیں کون جلدی اٹھ کے ناشتہ بنائے گا، چلو میں ایسی اسٹور باٹ ہی لے لیتی ہوں، یا پیکٹس اور چپس وپس لے لیتی ہوں، یا پیسے دے دیں گے بچے کو وہ خود ہی لے لے۔ یہ سب ایکشنز جو ہیں دیز آر بیسکلی یو ناٹ investing in your relationships, in your child, in your marriage, in these things۔ اور اسلام کو اگر آپ فوکس کریں نا تو اسلام کی اتنی خوبصورت بات ہے کہ ان چیزوں کو اچھا ایکشن اسلام کہتا ہے، یعنی کہ میں جو آپ کو انویسٹمنٹ آخرہ والے بینک کی انویسٹمنٹ سکھایا تھا، ان چیزوں کو اسلام کہتا ہے جو ایکچولی اگر آپ کریں گے نا تو آپ کی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اگر فار ایگزامپل یہی دو ایگزامپلس لے لیں، ایک فادر ہے وہ باقاعدہ بچے کو پک اینڈ ڈراپ مارننگ مطلب صبح میں جائے کرنے، ایون اف اس کے لیے اس کی نیند تھوڑی سی سیکریفائز ہو رہی ہو، بٹ اٹ از ایکچولی ان انویسٹمنٹ ان ہز ریلیشن شپ ود ہز چائلڈ، کیونکہ وہ پورا سفر ایک بچے کے لیے اور اس کے پیرنٹ کا جو بانڈ کریٹ ہوتا ہے اس پورے ٹائم میں، اگر وہ اسی مائنڈ سیٹ سے کر رہا ہو کہ میں یہ وقت جو ہے اپنے بچے پہ انویسٹ کر رہا ہوں، وہ صدقہ بھی ہے کیونکہ اپنی فیملی کے اوپر انویسٹ کرنا، اٹس ناٹ جسٹ منی انویسٹ کرنا، اینی تھنگ دیٹ از ویلیو فار یو آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا ایک صدقہ بھی ہے کہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے بچے پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، اینڈ آپ کے آخرت کے اندر بھی وہ چیز چلی جائے گی، یعنی کہ اینڈ دین آن دی ادر ہینڈ آپ کا ریلیشن شپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ فاسٹر ہوگا۔ سملرلی ایز اے مدر، آپ اگر کوک کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر تھوڑا سا کشٹ کریں گے، بٹ دیٹ کوکنگ اینڈ دیٹ گیونگ ہیلدی فوڈ ٹو یور چائلڈ، وہ
اس کے ایک الگ ہی بیسکلی امپیکٹ ہوگا آن یور ریلیشن شپ ود یور چائلڈ. اینڈ دین آخرت کے اندر بھی آپ کو اجر ملے گا کیونکہ دیٹ عمل آف میکنگ فوڈ اور کوکنگ سم تھنگ اینڈ اپنے ہاتھ سے بنا کے اپنی اولاد کو کھلانا، وہ اگین وہ بھی صدقے میں آتے ہیں کیونکہ آپ اپنی فیملی کے اوپر جب آپ یہ بھی اسپینڈ کرنا ہی ہوا ایک طریقے سے. اور دوسرا یہ بھی کہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کھانا کھلانے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. ایون قرآنک آیات کے اندر بھی جب اچھے لوگوں کی بات ہوتی ہے یا بد لوگوں کی بات ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی بات میں آتا ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا وہ غریبوں سے مطلب ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور برے لوگوں میں آتا ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ نہیں کرو. سو اتنا امپورٹنس ہے ان آلریڈی یہ آخرت کے بینک کے لیے بہت بڑی ویلیویبل چیز ہے اینڈ دنیا کے اندر بھی آپ کو بہت فائدہ دیں گی ٹل یور اینڈ. بٹ دیٹ از وائی اسلام کا کانسیپٹ آف رچنس بالکل الگ ہے. بیکاز رچنس کا کانسیپٹ اسلام میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ غنی کا ہوتا ہے، غنا، وچ مینس یو آر فری فرام وانٹ. ٹھیک ہے، یو ہیو انف. دیٹ از واٹ richness is. اینڈ اس لیے the actual richness is the richness of the heart. یہ وہ ہارٹ ہے جو اپنی جو بھی اس کے پاس ہے اس میں ہیپی ہے، یعنی کہ وہ لبریٹڈ ہے دنیا سے، کہ وہ فری ہے دنیا سے. اس کو امپیکٹ نہیں کرتی چیزیں جو اس کو باؤنڈ کر لیں، کہ وہ اگر اس کے پاس انکم اسٹریم نہیں ہے اتنی بٹ اس کو وہ فلاں گاڑی لینی ہے تو اس چکر میں اس نے انسٹالمنٹس کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا. اب دن رات وہ اسی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ اگلے مہینے کی قسط میری جا پائے گی یا نہیں. تو وہ امیر نہیں ہے. اگر وہ گاڑی چلا بھی رہے تو وہ امیر نہیں ہے کیونکہ وہ فری نہیں ہے. ہی از ناٹ فری، رائٹ؟ بٹ آن دی ادر ہینڈ وین یو ہیو richness of the heart, you are independent, you are no longer bounded. آپ فری ہو جاتے ہیں and آپ کنٹینٹ ہو جاتے ہیں with whatever you have. Imagine that. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی زندگی کو کوئی مسئلے نہ ہو، بٹ ہم اس زندگی کو ڈفرینٹ طریقے سے امیجن کرتے ہیں، لیکن ایوری پرسن is living that life. The moment you stop focusing on the مسئلے and you start focusing on the good, because I can tell you with guarantee کہ there is no person جس کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا دیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. بٹ ہم فوکس کرتے ہیں اپنی زندگی کی بری چیزوں پہ کیونکہ ہم نے اپنی ڈیفینیشنس خراب کی ہوئی ہیں. ہمارے لیے رچ ہونے کی ڈیفینیشن ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو، اور ہم سمجھتے ہی ہیں کہ وہ مال کا کیوں ہم اچھا سمجھتے ہیں. آدھی لوگ آپ سنیں گے کہتے ہوئے کہ بہت کمانا ہے اس وقت، بہت زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ بعد میں ریٹائر کروں اور انجوائے کروں. بٹ ایکچولی جب وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ انجوائمنٹ کا کیا میننگ ہوتا ہے ان کے لیے، رائٹ؟ اینڈ دین کمپلیٹلی وہ ہم نے جو ٹریولر والا مائنڈ سیٹ کی اسٹڈی کری ہے وہ بالکل اپلائی کرتی ہے، کیونکہ وہ جو گھر ہے یا جو گاڑی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی دنیا کی کچھ لمحوں کے لیے آپ کو، وہ ہم نے جو قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی کہ وہ کچھ دیر کا ڈیلیوژنل ایک ہیپینس ہے، متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے وہ کچھ دیر کی انجوائمنٹ ہے، لیکن ایکچوئل ٹھکانہ آخرت ہے. اور آپ اس دنیا کی 5 یا 10 سال یا 20 سال کی ہیپینس یا انجوائمنٹ کے لیے سیکریفائس کیا کر رہے ہیں؟ اپنی پورا فار ایور آپ سیکریفائس کر رہے ہیں. تو کیا ایکچولی آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کام کیا؟ اگر یہی مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ جوانی جو ہے جس میں ہمت ہے وہ میں نے پوری لگا دینی ہے اپنی آخرت پہ، تو ایکچولی یہ یہی ہے کہ میں اپنی پورا جوانی کی زندگی لگا دوں اپنی ایکچوئل ریٹائرمنٹ کے اوپر، کہ مرنے کے بعد ٹل قیامت اینڈ آفٹر دیٹ جب آپ کو جہنم جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد تھوڑی نا زندگی قائم ہوگی کہ پھر سے دنیا میں آپ کو بھیجا جائے گا. انفیکٹ یہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ اپنا سر پیٹ کے کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دن کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیتے کہ ہم نہیں کرتے پھر یہ سب. بٹ اب نہیں آپ دنیا میں بھیجے جائیں گے، تو وہ آپ کی ایکچوئل ریٹائرمنٹ ایج ہے، تو اس کے اوپر آپ فوکس ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ نے اپنی ڈیفینیشنز ہی خراب کی ہوئی. Richness in Islam is a rich heart. It's not a rich man with a lot of property or a lot of wealth. That's not rich because you're not free. Are you free? Are you really free from everything? You're not. So that is what Islam says. اب rich heart اسلام میں ہے کیا، اس کی امپورٹنس بھی سمجھ لیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر یہ بات بتائی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ ان کی ویلتھ اور نہ ان کی اولاد انہیں کسی قسم کا نفع پہنچائے گی. الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، ایکسیپٹ دوز جن کو اللہ عطا فرماتا ہے
قلب سلیم وہی لوگ ہیں جن کا کوئی فائدہ ہوگا. دو باتیں اس میں. قلب سلیم از یور آخرت کی کرنسی. ٹھیک ہے, آخرت کی کرنسی اعمال ہے, آخرت کی کرنسی قلب سلیم ہے. اٹس دا مین تھنگ جو اگر آپ وہ ہارٹ لے کے پہنچیں گے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو آپ کے مال کا, آپ کو آپ کے اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو آپ کے اعمال کا فائدہ ہوگا, اور اعمال ہی آپ کے قلب کو سلیم کرتے ہیں, آپ کے قلب کو پیور کرتے ہیں. اچھے اعمال کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کے دل کو وہ پاک کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اٹس لائک ایک آپ کے دل کے اوپر ایک کالا ڈاٹ ہو گیا, اور آپ جب گناہ کرتے رہتے ہیں وہ ڈاٹ بڑا ہوتا رہتا ہے. اینڈ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ کلین ہو جاتا ہے. سو یو کین امیجن دیٹ ایک قلب سلیم وہ دل ہوگا جس پہ وہ کالا ڈاٹ نہیں ہوگا, وہ پاک ہوگا, اس سے پیور ہوگا, ٹھیک ہے, صاف ہوگا, رائٹ. تو یعنی کہ آپ جب اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے نا, وہ آپ اس کو کوالٹی دل بنا رہے ہیں جو ایکچولی آپ کو آخرت کے اندر کام دے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ لا ینفع مال ولا بنون, آپ کی اولاد اور آپ کا مال. مجھے حیرانی ہوتی ہے, آدھی سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کی زندگی کا جو روگ ہے, جو پرابلم ہے ان کا, وہ اولاد ہے. کیونکہ معاشرہ ان کو اتنا زیادہ اس پہ فیل کراتا ہے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے. اور وہ بیچاریاں ڈپریشن میں اور اتنی تکلیف میں ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی آئیڈینٹی ایسوسیٹڈ اولاد سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور ان کے پاس نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو اس کی تربیت اچھی نہیں ہے, لوگوں کو لگ رہی ہوتی کہ وہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, یا وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, یا وہ بولنا بھی اس نے شروع نہیں کیا, یا وہ چلنا نہیں شروع کیا, یا چل گیا یا بڑا ہو گیا تو اس کی گریڈز کیسے آ رہے ہیں, او لیولز میں گریڈز کیا آئے, سی آیا, اے اسٹار نہیں آیا. مطلب اولاد اتنی وہ اس عورت کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اگر وہ اس کی اولاد کو کچھ کہہ رہا ہے. تو وہ اولاد اتنی زیادہ امپورٹنٹ ایک عورت مرد کے لیے بھی بہت ہوتی ہے. اور دوسری طرف جو مرد ہیں, مال ان کے اوپر اتنا سر پہ حاوی کر دیا کہ تم کتنا کما رہے ہو, تم کس پوزیشن پہ ہو, اتنی تمہاری ایج ہو گئی, ابھی تم اسی ڈیزگنیشن پہ, ابھی تک تمہاری پروموشن نہیں ہوئی ہے, ابھی تک تمہیں گاڑی نہیں آفس والوں نے دی ہے, یہ کیسی تمہاری جاب ہے. مال مرد کو فوکس کر دیا کہ اس کی زندگی کا پورا زندگی کا اس کا محور مال بنا دیا جاتا ہے, اور عورت کو اولاد میں جھکا دیا جاتا ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون, بار بار قرآن میں مال اور اولاد دونوں آتے ہیں کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یعنی کہ ان کی وجہ سے جو تم نے پریشانیاں پالی ہوئی ہیں نا, وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایکچوئل تمہیں فائدہ دے گا قلب سلیم, ایکچوئل تمہیں فائدہ دے گا عمل صالح, رائٹ. تو اور پھر اس میں بیوٹیفل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عطا اللہ, اب کیا اللہ نہیں عطا کرتا مال اور بنون, وہ بھی تو اللہ ہی عطا کرتا ہے, بٹ قلب سلیم بھی اللہ, ہر چیز ہمیں اللہ ہی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو فردر کوالیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے, اعمال کی توفیق, اور یعنی اعمال میں ایک چیز توبہ بھی آتی ہے, توبہ کی توفیق, یہ سب آپ کو اللہ سے خصوصی مانگنی پڑتی ہیں عطا ہونے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت سارا مال ہوتا ہے, وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں رہا, شاید وہ دعائیں بھی نہیں کرتے. نان مسلمس ایون دے ہیو اے لاٹ آف منی اینڈ دے ہیو چلڈرن, رائٹ. سو مال اینڈ اولاد از سم تھنگ یو جسٹ گیٹ even if you're not asking for it. But hidayat, the tawfiq to do amal soleh, is something that you need to ask Allah, because it's a pure, مطلب وہ بھی اللہ کی ہی دین ہوتی ہے, بٹ یہ خصوصی دین ہے جو آپ کو اللہ سے مانگنی ہے. ہدی للمتقین, ہدایت کی کتاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار سکھایا ہے ہدایت مانگنے کے لیے, اہدنا الصراط المستقیم. بار بار ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھیں, سیدھے راستے پہ رکھیں. دعا ہے یہ, ہم مانگتے ہیں یہ every single day multiple times. if you're reading 5 نماز تو آپ multiple times اس کو مانگ رہے ہیں, more than 20 times minimum every day you're asking this, کہ اللہ تعالیٰ put me on the right path کی ہدایت, right. So this is what the actual thing is جو اللہ سے ہم مانگ کے ہمیں ملتی ہے, تو وہ قلب سلیم ہے. And hence you should be focusing on that which is not given to anyone. Everybody, anyone can get a child, anyone can get money, but qalb salim, that is special, not everyone can get it, right. So یہ بہت important قرآن کی آیت ہے جو ہم سب کے لیے important ہے. پھر آگے بھی بہت خوبصورت صورت ہے, اس کو آپ سب study کریں on your own time as well, کہ لیکن اس میں یہی بتایا ہے کہ جو ڈیوینٹ ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اور جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. ہم واپس اپنی حدیث پہ آتے ہیں. ایک اور اس کے اندر ایک اور حدیث اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے. richness does not exist outwardly, یعنی کہ آپ کی باہر کی چیزیں جو
دوسرے دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کی عمارت نہیں ہے. True richness is the richness of the soul. If Allah wills goodness for a servant, He places richness in his soul and righteousness in his heart, and taqwa in his heart and ghina in his nafs. If Allah wills harm for a servant, He places poverty between his eyes. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اسی فوکس پہ ہیں کہ ان کے پاس کمی ہے. So they should be مطلب اپنی پاورٹی, جس کو پاورٹی فیل ہوگی تو وہ ایلیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ وہ اس کی صرف اس کا زندگی کا محور یہی ہو جاتا ہے کہ وہ غریب نہ ہو جائے. اس کی فیوچر کی کنسرنز ہی یہی ہوتے ہیں کہ وہ غریب ہو جائے گا. اگر وہ ابھی یہ کام نہیں کرے گا تو کل کو وہ غریب ہو جائے گا, کل وہ روڈ پہ آ جائے گا, کیا ہوگا اس کا. دیٹ از بیسکلی ناٹ سم تھنگ. اگر یہ آپ کی کنسرنز اور فکریں ہیں تو آپ کے لیے یہ ان اٹ سیلف ایک لمحہ فکر ہے. ٹھیک ہے. So that is a very important thing. A rich heart is a heart that is actually free, and actual freedom is taqwa. کہ جب آپ صرف اللہ سے کا خوف آپ کو ہوتا ہے تو آپ ہر چیز کے خوف سے بالا تر ہو جاتے ہیں. جو اگر آپ ایک ایسا سجدہ جو ہر سجدے سے آپ کو فری کر دے, یعنی اللہ کے سامنے ایسا اوبیڈینٹ کا سجدہ کہ پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتی, کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اللہ رازق ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے برا کرنے یا اس کے اچھا کرنے سے میرا رزق نہیں رکے گا, اگر یہ نہیں دے گا تو کہیں اور سے آئے گا, کیونکہ یہ دینے والی ذات نہیں ہے, اللہ دینے والی ذات ہے. آپ اس دن غنی ہو گئے, کیونکہ اب آپ کا جو دل ہے وہ کوئی بھی جو ہے اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا. اٹس فری فرام ایون آپ کو کوئی ہرٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ اپنے آپ کو امپیکٹ نہیں کرنے دیں گے, بیکاز یو آر فری of being hurt by people, because you've gone beyond that level کہ آپ کو اب لوگوں کی سے ہرٹ ہو کے آپ نہیں بیٹھ جاتے, آپ فری ہو چکے ہیں اس چیز سے, کیونکہ now you no longer see the world as اس نے مجھے کیا دیا, اس نے مجھے کیا نہیں دیا, اس نے مجھے تکلیف دی, اس نے مجھے نہیں دی. now آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بدل چکا ہے, کیونکہ آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے. تو اگر آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صبر کا موقع دیا, اور اگر کوئی آپ کے اچھا کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شکر کا موقع دیا. آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی دنیا کو دیکھنے کا طریقہ, اینڈ ہینس آپ کی زندگی میں جتنا سکون پھر آ جاتا ہے, جتنا آپ اتنی اچھی آپ ایک پرسنالٹی, ایسی پرسنالٹی بن جاتے ہیں کہ لوگ خود آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ مکمل طور پر لوگوں سے مستغنا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ حدیث اسی سے الوٹ کرتی ہوئی ہے, ادی الامانۃ الی من تمانک ولا تخن من خانک. رائٹ. سو یہ دیکھنے میں تو اس طرح کی حدیث ہے کہ fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you. کہ امانت اس کی دو جس نے تمہیں اپنی امانت دی ہے, اور خیانت نہیں کرو اس کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. یہ ایک اتنا بڑا پرنسپل ہے. حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے, اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہم نے بھی ان کے ساتھ برا کیا. وہ ہماری شادی میں نہیں ہے, ہم بھی نہیں جائیں گے. ارے ولیمے کا انوائٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, کہا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہمیں, بٹ نہیں, وہ ہمارے ولیمے میں نہیں آتے, ہم بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے ہمیں شادی کی دعوت پہ نہیں بلایا تھا, ہم بھی نہیں کریں گے ان کی دعوت. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, رشتوں کو نبھانا اس طرح سے, تو یہ تو آپ کیا نقصان اپنا کریں, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جس نے ہمارے ساتھ جیسا کیا ہم اس کے ساتھ ویسا کریں گے. حالانکہ اسلام کا مائنڈ سیٹ یہ ہے ہی نہیں. اسلام کا مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے, جس نے ہمیں بٹرے کیا ہے, ہم اس کو بٹرے ہی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کیا نام ہے, لوگ آپ کے ساتھ برا کریں بٹ آپ انہی کے ساتھ جڑے رہیں اور انہی کے اپنا آپ کو ایکسپلائٹ کراتے رہیں. ہمارے دین نے ہمیں نہ ظالم ہونے کو کہا ہے, نہ مظلوم بھی نہیں ہمیں کہا ہے کہ ہم مظلوم بن جائیں زندگی میں. ہمیں اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ نے لبریٹ کیا ہے, اس ذات کو اپنا الہ کہتے ہیں جس کی قدرت ہے ہر چیز پہ, جو ہر چیز پر قادر ہے. تو اس ذات کے اگر ہم بندے ہیں تو ہم کیسے مظلوم ہو سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے کے اوپر کر سکتے ہیں, کہ الاؤ کر سکتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا ہے کہ ہم دبتے رہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں اور ہم ہوتے رہیں. لیکن اسلام ہمیں یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ جسٹ بیکاز کوئی برا کر رہا ہے تو اب آپ کے پاس اجازت ہے آپ بھی برا کریں, کیونکہ آپ کے اعمال کے اوپر آپ کو جج ہوگا. اینڈ کون جج کرے گا, اللہ کرے گا. اور جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اس کو حیا ہوتی ہے. حیا از ناٹ جسٹ کپڑے ماڈسٹ پہن لینا, اس کو حیا ہوتی ہے کہ
شرمندہ ہوتا ہے وہ کہ میں کچھ غلط کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں جب کچھ غلط کروں گا تو میں کس منہ سے پھر قرآن پڑھوں گا، میں کس منہ سے اللہ کی ان آیتوں کو پڑھوں گا، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، وعدہ خلافی نہیں کرو، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور میں نہیں کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اب میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ یہیں پہ اگر ہمیں کسی نے بولا ہوتا ہے کہ یہ کام مت کرنا، اینڈ ہم وہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے، تو ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں اس کے سامنے جانے سے پہلے، کہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار انہوں نے منع کیا تھا، ہم نے پھر بھی کر لیا ہے، کتنی شرمندگی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بصیر ہیں، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، نگہبان ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کہ ایون ہمارے دل کی خیالات بھی اللہ کو معلوم ہے، کہ ان کے صدور میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے علم رکھتے ہیں اس چیز کا، مگر ہمیں اللہ سے شرمندگی نہیں ہوتی گناہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام میں آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں کہ وہ آپ کو اس کو موقع دیتے رہیں کہ وہ برا کرتا رہے، آپ کو دوسرے کو کیوں جہنم میں لے کے جانا ہے، کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ دور ہو جائیں تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے آپ کے ساتھ برا کرنے کا، تو اس کی بھی کچھ بہتری ہو جائے آخرت کے لحاظ سے، اور آپ اپنے آپ کو بھی یہ نہیں آمادہ کر سکتے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، کیونکہ nothing is going to give you that excuse، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ میں نے اس لیے بد اعمال کیے کیونکہ لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو میں نے کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جب میں نے کہا تھا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ ججمنٹ کا دن ہے، تو تمہیں یہ کیوں لگ رہا تھا کہ تمہیں اپنا خود لینا ہے بدلہ، جب میں نے کہا تھا کہ اس دن سب کچھ میں جس کے ساتھ جو ناحق تلفی ہوئی ہوگی سب کچھ، مطلب ایون ایک بکری نے دوسری بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو واپس زندہ کریں گے اور دوسری بکری اس کو سینگ مارے گی اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، مگر ایون ادھر بھی اللہ تعالیٰ جسٹس کریں گے، اللہ عادل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جب یوم قیامہ قائم ہوگی تو ججمنٹ کا دن ہے وہ، تو آپ کیوں ہی اپنے اوپر لے رہے ہیں اور اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں کہ میں اس نے میرے سے برا کیا میں بھی اس کا برا کر لوں کہ میں بدلہ لے لوں، آپ کو کس نے کہا ہے بدلہ لینے کو، رائٹ؟ تو اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ یہ ٹٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جب آپ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، right? When you do bad, then you will sometimes you might think کہ میں نے برا کیا بٹ پھر بھی میرے ساتھ تو سب اچھا ہی ہو رہا ہے، لیکن that's not the actual thing۔ پھر اس طرح سے ہم سورہ فصیلت کے اندر جو آیت نمبر 34 ہے اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ Let me share. Yes. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی فرما دیتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ Good and evil cannot be equal۔ حسنہ اور سیئہ ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ Respond to evil with what is best، یعنی دفع باللتی ہی احسن، with the most beautiful، اس میں نارمل خوبصورت نہیں بولا ہے، وہاں آگے تو الحسنہ بول رہے ہیں لیکن یہاں احسن، ہم سوچتے ہیں نا اللہ اکبر، جب یہ صیغہ ہوتا ہے نا اکبرو یا احسنو، یہ میننگ ہے گریٹسٹ، اللہ از دا گریٹسٹ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اسی لیے یہ بات ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اذان ہوتی ہے تو اذان میں یہ بولا جا رہا ہے اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ اکبر، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس سے گریٹر اللہ ہے، تو ریورٹ ٹو اللہ، immediately respond back to the azan and then کیا نام ہے اس کا ڈیو کمپلیٹ کریں کہ آپ اپنی نماز ادا کریں because whatever you are doing Allah is greater، اللہ اکبر۔ Similarly ahsanu is in the same pattern of akbaru which just means the greatest، یعنی کہ responding to evil with the best، یعنی کہ جو most best ہو سکتا ہے اس سے respond کریں، then the one you are in feud with will be like a close friend to you۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی نہیں بندے کی کسی یہ ایسی وائز پرسن کی وہ نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں آپ کو انسان کے بارے میں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے لیکن آپ پلٹ کے اس کے ساتھ بیسٹ کرو کہ اس کو یہ فیل ہو کہ اس سے زیادہ بیسٹ تو کر ہی نہیں سکتا تھا کوئی، دیٹ آپ اس کے ساتھ جب کریں تو بیسٹسٹ آپ اس کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جس سے آپ کے فیوڈ تھا اس سے آپ کی قریبی دوستی ہو جائے گی، مگر پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوالیفائی کر دیتے ہیں کہ بٹ دس کین ناٹ بی اٹینڈ ایکسیپٹ بائی دوز ہو آر پیشنٹ اینڈ ہو آر ٹرولی فارچونیٹ، یعنی کہ جو ایکچولی ان کو اصل فارچون اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کہ سمجھ ہے ان کے پاس اور جو ان میں صبر ہوتا ہے وہی یہ اچیو کر سکتے ہیں کہ وہ بیسٹس سے رسپونڈ کریں۔
کیوں نہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فارچونیٹ ہے، کیوں نہ ہوں ہم ان لوگوں میں. ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہمیں سے کوئی برا کرے تو ہم اس کے ساتھ پلٹ کے برا نہیں کریں، ہم اس کے ساتھ بیسٹسٹ کریں. مشکل ہے، بے انتہا مشکل ہے، مگر پلٹ کے مل کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صابر کہہ رہے ہیں، اور صبر کے اوپر آپ کو پتہ ہے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فارچونیٹ کہہ رہے ہیں. جس کو اللہ فارچونیٹ کہہ رہے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اس کا دائیں طرف سے نامہ اعمال دیں اور اس کو جہنم میں ڈال دیں، جب اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ وہ فارچونیٹ ہے. ہمارے لیے تو بہترین یہ بشارت ہے ایک طریقے کی اس آیت کے اندر. بس inshallah ta'ala, now we can end the session with this in your mind, that the mindset of a Muslim is of preservation of the heart. Your heart should be free of any fears of other than Allah. And وہی actual غنی ہے آپ، تبھی آپ rich ہیں. Richness is not how much wealth do you have. Richness is what you can. وہی آخرت والا آپ کی بینک کی richness actual richness ہے کہ آپ کے پاس اتنے اعمال ہو کہ انہوں نے آپ کے دل کو سلیم کر دیا کہ جب آپ ایکچوئل جہاں پہ ایکچوئل آپ کے مال کی آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ کچھ دے سکیں ٹو گیٹ دا ایکچوئل تھنگ ان ریٹرن جو آپ کی فار ایور کی فیصلہ ہے، اس دن آپ کے پاس وہ چیز ہو جو قلب سلیم ہے. Right? And that heart is the one who understands that good begets good. Islam کی policy is always the best policy. جو سب سے بہترین ہے وہ کرو، یہ تمہارا اخلاق ہے، اور اس پہ تمہیں اللہ جج کرے گا. تو مشکل ہوگا کرتے ہوئے، لیکن اگر مائنڈ میں یہ ہوگا نا کہ اگر میں نے ابھی یہ ایکٹ کر لیا تو میں قرآن میں جو جن کو فارچونیٹ کہا گیا ہے نا، اور جنہیں صابر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں ان میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ نے جن کو صابر اور فارچونیٹ کہا ہے، یہ اگر مائنڈ سیٹ میں ہوگا اور پتہ ہوگا کہ اللہ کا یہ کہنے کا اتنا بڑی بات ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ مشکل کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور یہی بات ہے، ہم آگے حدیث پڑھیں گے جو اگلے دن کی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے گڈ انٹینٹ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہی دین کی سمجھ ہے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس عمل کا آپ کو بدلہ کتنا بڑا ملے گا، تو وہ عمل جو مشکل تھا وہ آسان ہو جاتا ہے، اینڈ پھر آپ وہ آسانی سے کر لیتے ہیں، اور پھر آپ جنت آخرت میں اپنا بدلہ حاصل کر لیتے ہیں. کوئی مشکل سے آپ کو ٹاسک ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ 20 lakhs آپ کو ملیں گے اس ٹاسک کے، آپ اپنی پوری محنت لگا دیتے ہیں اس ٹاسک کو کرنے میں، اور ایک رات میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ دن رات ایک کر کے اس کو ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے مجھے 20 لاکھ ملیں گے. یہی ہے یہ بات. مشکل ترین کام آپ کو کہا جائے گا کرنے کو، لیکن آپ کو جب علم ہوگا نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مجھے بدلہ کتنا بڑا ملے گا، اور پھر وہ مشکل کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. انفیکٹ اس کو کر کے آپ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ میں نے کر لیا، کہ مجھے مل گیا، میں نے کر لیا تو میرے ڈپازٹ ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. جس طرح اس دنیا میں ہوتا ہے، آپ مشکل کام کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اب پیسے ڈپازٹ ہو جائیں گے. آخرت کا بینک بھی سیم ہے. اب بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. If anyone has any questions, the group is open. Please kindly ask if you have anything to ask. And inshallah, I will see you all in tomorrow's class. I apologize for not being able to take the class yesterday. And inshallah, I will try ke آئندہ یہ نہ ہو. جزاک اللہ خیر کثیر.